औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम सूरह अनाम का तर्जुमा तिलावत कर रहे हैं और आयत नंबर 101 पर हैं। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ज़मीन और आसमानों को बेमिसाल बनाने वाला कैसे हो सकती है उसकी औलाद, हालांकि उसकी कोई बीवी नहीं है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये ज़मीन और आसमान को जिसने तख्लीक किया है वो कितना बेमिसाल उन्होंने तख्लीक किया है अल्लाह ने। उसकी औलाद कैसे हो सकती है, उसकी तो कोई बीवी नहीं है। उसने हर चीज़ को तख्लीक किया है और वो हर चीज़ से पूरी तरह वाकिफ़ है। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये जो चीज़ें हैं ये मैंने तख्लीक की हैं, इनको बनाया है। हर चीज़ से अल्लाह ताला पूरी तरह बाखबर है, खबर है उनको कि कैसे चीज़ें तख्लीक करनी है और किस तरह ये काम चलाना है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये है तुम्हारा पालने वाला अल्लाह। यानी ये तुम्हारा रब पालने वाले को बोलते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये तुम्हारा पालने वाला अल्लाह है, उसके सिवा कोई आका नहीं है। यानी जिसको बंदा बड़ा तस्वर करे, आका तस्वर करे, वो अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। तख्लीक करने वाला, हर चीज को सो उसी की गुलामी करो, उसी की इबादत करो। ये इबादत गुलामी में शामिल होता है, अब्दियत में आता है। तो अब्दियत जो है, गुलामी जो है, वो सिर्फ अल्लाह ही की। अल्लाह ताला वही फरमा रहे हैं कि सो गुलामी करो अल्लाह की, और वो हर चीज पर निगरान है। यानी हर चीज से बाखबर है, वो निगरान है। वो ही देखें आता है, वह अला कुल्ल शैइन वकील। ये जो वकील है, निगरान है, जो तरफदारी करने वाला है, वो अल्लाह ही है। तो आप किसी और को अपना वकील, निगरान, तरफदार मत समझें। जिसकी तरफदारी अल्लाह ने करनी है वो ही राह रास्त पे लग जाएगा। जिसने औरों की तरफदारी पे भाड़ा हुआ है कि वो तरफदारी करेंगे, तो बस वो जो है ना, इस तरह समझो कि बस वो गिर गया। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं 103 आयत में, उसको निगाहें नहीं पा सकती। यानी अल्लाह को कोई निगाह देख नहीं सकती, और वो पा लेता है निगाहों को, वो देख रहा होता है। देखें, ये जो अकीदा है ना कि जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी बोला जाता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा था, ये देखें ये आयत खुद उसकी नफी कर रही है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला को कोई देख नहीं सकता, अल्लाह ताला सबको देख रहा होता है। कोई निगाह ऐसी अल्लाह ताला ने बढ़ाई नहीं है कि जो अल्लाह ताला को देख सके। और निहायत बारीक बीन है और बाखबर है। यानी अल्लाह ताला आयत नंबर 104 में फरमा रहे हैं, बेशक आ गई हैं तुम्हारे पास बसीरत की रोशनियां तुम्हारे रब की तरफ से। बस जिसने बीनाई से काम लिया सो फायदा उसी के लिए है, और जो अंधा हो रहा सो नुकसान उसी को होगा, और नहीं हूं मैं तुम पर निगहबान। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से फरमाया जा रहा है कि नबी इनको बता दो कि अल्लाह ताला ने ये किताब उतार कर आपको बसीरत की रोशनी अता कर दी है, देखने समझने की कुव्वत अता कर दी है। जिसने बीनाई से काम लिया, अपने आंखों से काम लिया और राह रास्त पे आ गया, तो वो फायदा उसी को होगा। और जो नहीं समझना चाह रहा है और अंधा बन रहा है, जानबूझ के वो अल्लाह ताला की निशानियों को ठुकरा रहा है,
تو وہ نقصان میں جو پڑے گا تو وہ اسی کو ہی ہوگا. اور آپ ان کو بتا دو میں تم پر نگہبان نہیں ہوں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نگہبان نہیں ہے، نگہبانی والی ذات اللہ ہی کی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اس طرح ہم مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں، آیات، اور اس لیے بھی کہ یہ لوگ کہیں کہ تم کسی سے پڑھ کر آئے ہو، اور اسی لیے کہ ہم بیان کریں اس کو ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم آیات جو ہیں یہ مختلف طریقوں سے آپ کو بتا رہے ہیں، ان کو بیان کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اسی لیے کہ یہ مت نہ سمجھیں کہ تم کہیں سے پڑھ کر آئے ہو، کوئی تمہیں بتا رہا ہے، کہیں کسی اور کتاب میں آپ نے پڑھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی لیے کہ جو لوگ علم رکھتے ہیں نا وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ جو نشانیاں بتا رہے ہیں یہ ہیں. علم والے لوگ جو ہے، سمجھ بوجھ والے لوگ جو ہے نا، پھر اس آیات اور نشانیوں کو سمجھیں گے. بے سمجھ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی پیروی کیے جاؤ تم اس وحی کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف کی گئی ہے. یہ قرآن، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی یہ جو قرآن ہم آپ پر اتار رہے ہیں، جو وحی کے ذریعے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ اسی کے طریقے کو اپنائے جاؤ، یہی طریقہ اختیار کر لو. نہیں ہے کوئی آقا اس کے سوا. یعنی دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی آقا نہیں ہے. یہ چاہے جتنے بھی مرضی بنا لیں، جس طرح آپ نے اگر نبی کو آقا بنا لیا، لیکن نبی نے کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی آقا نہیں ہے. اور یہی وہی جو ہے وہ صحابہ نے بھی اپنائی ہوئی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی آقا نہیں ہے. اسی وجہ سے حق کا ساتھ دیں، قرآن پاک کو سمجھیں، اور منہ پھیر لو شرک کرنے والوں سے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو شرک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا رہے ہیں، ان سے آپ منہ پھیر لو، ان کی باتیں مت مانو. اور اگر چاہتا اللہ تو نہ شرک کرتے وہ لوگ. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہیں کرتے. یعنی چاہنے کی وجہ یہ کہ جو لوگ شرک کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب ڈال دینا ہے اسی ٹائم. لازمی ہے جو غلط کام کرے گا اگر اس کو تھپڑ اسی ٹائم لگ جائے گی تو وہ کام بند کر دے گا. اس کو پتہ چل جائے گا بھئی یہ کام غلط کر رہا ہوں میں اور مجھے تھپڑ اس کام کے جیسے لگی ہے. لیکن پھر جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا طریقہ اختیار کیا ہوا تھا، وہ آزمائش اپنے طریقے پہ ادھوری رہ جاتی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دو راستے بتائے اور پھر کھلا چھوڑا کہ جو مرضی ہے آپ کرو، حساب کتاب آپ کا آخرت والے دن لیا جائے گا کہ اس دن آپ کا پورا حساب کتاب ہوگا، جنت دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا، جو سزا اور جزا کا دن ہے. باقی رہا سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر جو اتنا عذاب اللہ تعالیٰ نے قوموں پر اتارا وہ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ وہ رسول آتے تھے، سمجھاتے تھے، جو انذار کرتے تھے، وہ جو ڈراتے تھے. جو لوگ نہیں مان رہے تھے تو وہ انبیاء جو تھا، جو رسول ہوتے ہیں، ان کی صداقت کے لیے پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتا تھا. تو دیکھیں وہ نبی صحیح ہے، جو رسول کا باب بتا رہا تھا وہ ٹھیک تھا. ابھی یہ آزمائش اللہ تعالیٰ نے ہم پر ختم کر دی ہے. رسول نے کوئی آنا نہیں ہے، نبی نے کوئی آنا نہیں ہے. یہ قرآن ہی بتائے گا. جو پڑھ کے بندہ جس طرح ہم آپ کو بتا رہے ہیں یا کوئی اور جو جس طرح سمجھ رہا ہے،
پھر اس قرآن کے ذریعے سمجھیں گے، اور جس طریقے پہ سب چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو چلنے دے رہا ہے۔ حساب کتاب آخر والے دن ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ پھر خود ہی فیصلہ کر دیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، اور نہیں بنایا ہے ہم نے تم کو ان پر نگہبان۔ یہ دیکھو ان صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم کو ان پر نگہبان نہیں بنایا گیا ہے کہ تو نے ان کو دیکھنا ہے، نگہبانی کرنی ہے، ان کو نظر میں رکھنا ہے کہ کیا کر رہے ہیں پھر ہمیں بتانا ہے، یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے رسول کو بتا رہے ہیں کہ تم ان پر نگہبان ہو ہی نہیں۔ تو پھر وہ جو دوسرے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ نبی دیکھ رہا ہے یا یہ کر رہا ہے یا اس کے وسیلے سے ہو رہا ہے، وسیلے سے کوئی نہیں ہو رہا، یہ سب اللہ کو پتا ہے۔ یہ تو قرآن ہی بتا رہا ہے کہ نبی تم ان پر نگہبان ہو ہی نہیں، اور نہیں ہو تم ان پر داروغہ یعنی وکیل، تم ان کی وکالت بھی نہیں کر سکتے، ان کے بارے میں کہہ بھی نہیں سکتے ہو۔ جب یہ دونوں چیزیں ہیں کہ نہ ان کی نگہبانی کر سکتے ہو کہ مجھے بتاؤ کہ یہ کیا کر رہے ہیں، نہ تم ان کی وکالت کر سکتے ہو کہ انہوں نے یہ کیا ہے، یہ اس نے اچھا کام کیا ہے یا اس نے برا کیا ہے، یہ سب اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ جو چیز اللہ کو پتہ ہے کسی کے نہ پوچھنے کی ضرورت ہے نہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور نہ گالیاں دو انہیں، یعنی ان کے لیے برا بھلا کہو جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ جن کو پکار رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے بھی آپ برا بھلا مت کہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پھر اللہ تعالیٰ اسی کو آگے کہتے ہیں کہ یہ لوگ برا بھلا کہنے لگیں گے اللہ کو حد سے بڑھ کر اپنی جہالت کی بنا پر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھے کتنا کہا ہے کہ وہ جاہل لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں اسی آیت کو کنٹینیو کر کے، اس طرح خوشنما بنا دیا ہے ہم نے ہر ایک فرقے کے لیے ان کے اعمال، یعنی جو فرقہ جو لوگ جس طرح کا بھی عمل کر رہا ہوتا ہے اس عمل کو وہ بھی اچھا سمجھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو اسی طرح رہنے دیتا ہے کہ جس عمل میں تم پھنسے ہوئے ہو نا، لگے ہوئے ہو نا، لگے ہی رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں پھر اپنے رب کی طرف ان سب کو لوٹنا ہے، تب وہ بتلائے گا ان کو وہ جو کچھ کیا کرتے تھے۔ یعنی پھر ان سب کو کس کی طرف لوٹنا ہے؟ اپنے رب کی طرف، یعنی اللہ کی طرف لوٹیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا تب اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا کہ آپ کیا کر رہے تھے۔ دیکھیں اللہ کو پتا ہے، تب اللہ بتائے گا، کسی سے پوچھ کر نہیں بتائے گا، تب اللہ بتائے گا کہ وہ کچھ کیا کرتے تھے۔ تو لہذا ناظرین، ہم یہ ویڈیو 108 نمبر آیت پر کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ اس سے آگے اس سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں وہ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے آپ کو۔ جزاک اللہ۔